बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने खुदाई का दावा किया। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जो ना फिरौन था, ना नमरूद, ना कोई बादशाह, बल्कि एक आम इंसान जिसने लाखों लोगों को अपना गर्विदा बना लिया, खुदाई का दावा किया, लाखों लोगों को गुमराह किया। वो शख्स कौन था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। शुजात वाइज सुनने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नाजरीन, जैसा कि हम देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े फासिक और शरपसंद गुजरे हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने खुदाई के झूठे दावे किए हैं, लेकिन माजी में एक ऐसा सरकश गुजरा जिसने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि अपने आप को खुदा मनवाने के लिए लोगों को कहने के मुताबिक आसमान में दूसरा चांद बुलंद करके दिखाया, जिसका नाम हाकब इब्ने मुकन्ना था। यही वो शख्स है जिसने खुदाई का झूठा दावा किया। तारीख़ इब्ने खुल्दून में इस शख्स का ज़िक्र मौजूद है। इसका दौर खिलाफत अब्बासिया के दौर में था, जो कि तकरीबन 150 सदी हिजरी से 163 सदी हिजरी के दौरान इस ख़तरनाक शख्स ने खिलाफत अब्बासिया को बेहद परेशान कर रखा। अगर हम इसकी ज़ाती ज़िंदगी पर कुछ बात करें तो हमें पता चलता है कि इसका असल नाम हाशम था, लेकिन इसके नाम की असलियत में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक इसका नाम हिशाम था, लेकिन इसका नाम जो भी हो, तारीख़ में इस शख्स ने इब्ने मुकन्ना के नाम से शोहरत पाई। मुकन्ना के लफ्ज़ी मायने हैं नकाब पोश। दर हकीकत ये शख्स हर वक्त अपने चेहरे को नकाब में छुपाए रखता था, जिसके बायस इसको मुकन्ना के नाम से जाना जाने लगा। मुकन्ना एक आम से घराने में पैदा हुआ। इसकी जाए पैदाइश का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से बताया जाता है, जबकि बाद मालूमात के मुताबिक इसका ताल्लुक ईरान के शहर सोगदान से था। ज़्यादातर ईरान के बारे में इत्तफ़ाक़ करते हैं। इसका बाप एक धोबी था। जब मुकन्ना पैदा हुआ तो ये अपने दीगर ख़ानदान वालों की निस्बत इंतहाई बदसूरत था, बल्कि ख़ानदान तो एक तरफ, इसके पूरे इलाके में इस जैसा बदसूरत बच्चा न था। जो भी इसे देखता है हैरान रह जाता है कि किसी का इस कदर बदसूरत बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। इसकी बदसूरती का सबब था कि इसके अपने ख़ानदान वाले भी इससे नफ़रत करते थे और इससे चिढ़ते थे। ये इलाका जहाँ मुकन्ना का बचपन गुजरा था, एक नहायत पुरफ़िज़ा और हसीन गाँव था, और इसी तरह यहाँ के दीगर लोग भी खूबसूरत थे। लेकिन जब वो खेलने के लिए दूसरे बच्चों के साथ जाता तो वो इससे दूर भागते थे। मुकन्ना बदसूरती की तमाम हदों से पार था। इसने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तन्हाई में गुजारा। इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग इसके करीब न आते, इसलिए इसने अपनी सोचों में ही अपनी दुनिया बसा रखी थी। इसने बचपन से ही ऐसा सोचना शुरू कर दिया था कि इस दुनिया में किसी ख़ास मकसद के लिए मुझे भेजा गया है। इसने ये सोचना शुरू कर दिया कि इसे लोगों पर हुकूमत करनी है। इसके मातहत बड़े बड़े लश्कर होने चाहिए, रहने के लिए बड़ा सा महल और नौकर चाकर हूँ, जो कि इस वक्त इसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि इसकी पैदाइश एक आम से घराने में हुई थी और ये सोचता था कि इसी वजह से वो सबसे मुख्तलिफ है। इब्ने मुकन्ना जूँ जूँ बलूग़त की उम्र को पहुँच रहा था, इसे अपने बारे में लोगों के नफ़रत अंगेज़ रवैये महसूस होते जा रहे थे और बिलआखिर इसने अपने बदसूरत चेहरे को नकाब से छुपाना शुरू कर दिया और इसका यही अमर इसके लक़ब इब्ने मुकन्ना का सबब बना। महल्लात में रहने की ताकत में जब वो अक्ल व शऊर की मनाजिर को पहुँचा तो इसे मालूम हुआ कि इसका ख़ानदानी पेशा माशरे में इस मकाम तक इसको नहीं पहुँचा सकता, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो इस बात का कायल हो चुका था कि इसका दुनिया में आने का मकसद दुनिया पर हुक्मरानी करना है। लेकिन ऐसा करने की इसमें क़ुव्वत ना थी, ना ही जिस्मानी तौर पर वो इतना जर्री और ताकतवर था कि अपनी ताकत के बलबूते पर वो एक वसी लश्कर इकट्ठा कर पाता और किसी दूसरे मुल्क को फ़तह कर लेता। लेकिन हुक्मरानी का ख्वाब इसके सर पर सवार था और इस मकसद को पूरा करने के लिए इसने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने का सोचा। इसने बहुत सोच
بچار کی جتنا وہ بدصورت تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی بہترین دماغ سے اس کو نوازا تھا۔ اپنی عقل و فہم کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کیوں نہ حیران کن علوم پر دسترس حاصل کی جائے تاکہ دنیا کو متاثر کیا جا سکے، اور اس طرح اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کی ابتدا کی۔ آغاز میں اس نے اپنے علاقے میں موجود اساتذہ اکرام سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اعلیٰ درجے کے اساتذہ سے کیمیا اور طبیعیات کے علوم حاصل کیے۔ وہ ایک ماہر کیمیا دان اور طبیب ثابت ہوا۔ شروع میں اس نے طبیعیات پر بہت محنت کی اور اس سے مختلف علوم حاصل کیا۔ وہ طبیعیات میں ماہر تو تھا ہی، لیکن اس سلسلے میں اسے زیادہ شہرت حاصل نہ ہوئی اور دنیا کو اپنے قریب کرنے کا عہد و عزم ابھی بھی تکمیل کی خواہش میں ادھورا رہا۔ پھر اس نے کیمیا کو اپنی کامیابی کا سینہ بنایا۔ اس نے کیمیا میں بھی بے حد مہارت حاصل کی۔ اس نے کیمیا میں بے حد تجربات کیے۔ سب سے زیادہ اس نے پارا یعنی درجہ حرارت پر تجربات کیے۔ وہ ایک کامیاب کیمیا دان ثابت ہوا اور اس کے اہل خانہ چونکہ سائنس سے ناواقف تھے، لہٰذا ایک طرف تو مکنہ ماہر کیمیا دان بن رہا تھا اور دوسری طرف اس کے اہل خانہ اور اس کے ورثاء اس کی حرکات و سکنات سے تنگ تھے۔ وہ اس کو علوم حاصل کرنے سے تو نہ روکتے تھے، لیکن ان کے نزدیک اس کے ان علوم کے حصول کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جیسے جیسے مکنہ کے تجربات بڑھتے جا رہے تھے، اس کے لیے وافر مقدار میں دولت کی ضرورت تھی۔ اس کے والد چاہتے تھے ہاشم ایک ایسا پیشہ اختیار کر لے جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ اپنا خاندانی پیشہ اختیار کر لے۔ لیکن اسی دوران ابن مکنہ نے کیمیا اور طبیعیات میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ وہ ہر وقت نئے تجربات کرتا رہتا۔ انہی تجربات کا نتیجہ تھا کہ بعض کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بھیانک تجربہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بڑا دھماکہ ہوا اور اس میں اس کا چہرہ بری طرح جھلس گیا اور اتنا بدصورت ہو گیا کہ اس کے بعد اس نے نقاب سے اپنا چہرہ مستقل طور پر چھپانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھا کہ اچانک وہ ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اسے چیچک کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس دور میں اس مرض کا کوئی علاج نہ تھا۔ جو بھی اس میں مبتلا ہوتا وہ بالآخر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ ابن مکنہ بھی شدید بیمار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن تقدیر میں اس کا بدترین فتنہ برپا کرنا باقی تھا اور اس کی اچھی قسمت کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ اپنے علوم پر مہارت حاصل کرنے کے بعد اس نے سرکشی شروع کر دی۔ اس نے دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ وہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی سلسلے میں علماء کے ایک وفد نے اس سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے جواب میں انہوں نے مکنہ کے خیالات اور ایک ناقابل کنٹرول فتنے کا آغاز پایا۔ انہوں نے واپس جانے پر خلیفہ وقت کو اس کے ناپاک عزائم سے آگاہ کیا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی خلیفہ اور دیگر امراء کو اپنے کامیاب تجربات کے بلبوتے پر اس بات کا قائل کر چکا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی انسان ہے اور اس میں خدا کا عکس جھلکتا ہے۔ لہٰذا جب وفد نے ابن مکنہ کی شکایت خلیفہ سے کی، اس نے بھی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اس معاملے کو ایک طرف رکھا اور کوئی بھی حکم جاری نہ کیا۔ اس وقت خلیفہ کے سامنے بنو امیہ کی بغاوتیں بڑا مسئلہ تھیں۔ اس کے لیے اس نے مختلف علاقوں میں فوج روانہ کر رکھی تھی۔ خلیفہ کے نزدیک ابن مکنہ کا مسئلہ صرف ایک مذہبی مسئلہ تھا جس سے وہ جب چاہتا کچل دے گا۔ خلیفہ کسی حد تک اس بات کا قائل بھی تھا، لیکن اس کے سرکش ہونے پر اسے کچلنے کی بھی نیت رکھتا تھا۔ ابن مکنہ بھی ابھی ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہے۔ اس کے بعد اس نے ان افراد کا ایک لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ایسا کرنے پر لوگوں کو تشویش ہوئی تو اس نے لوگوں سے کہا، ایسا نہیں جو تم کہتے ہو، میں جب چاہوں اس خلیفہ اور اس کی سلطنت کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے سوچا ہے کہ دنیا کی لڑائی کو دنیا
دنیاوی طریقے سے لڑا جائے۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ لڑائی میری طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہوگی، تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اور کتنے نہیں۔ ابن مکنہ لشکر جمع کرنے میں لگ گیا۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ نکشیب کے لوگ اس کے بارے میں مایوس ہو گئے اور کہنے لگے، اگر یہ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اب تک ہمارے لیے آسمان پر ایک نیا چاند ابھار چکا ہوتا۔ ابن مکنہ اب ایک مضبوط قلعے میں رہتا تھا۔ ابن مکنہ کو ابو المسلم عبد الرحمن مسلم بن خراسانی، جو کہ عباسیہ سلطنت کے کمانڈر تھے، انہوں نے ایران کے ایک صوبے کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ اس لیے مکنہ کے لیے لشکر جمع کرنا آسان ہو گیا تھا۔ نکشیب کے لوگوں کا شکوہ سننے کے بعد مکنہ پہاڑوں کی جانب چلا گیا اور 3 مہینے تک وہاں پر کیمیائی تجربات کیے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس نے وہاں پر کالا جادو سیکھا۔ 3 مہینے کی مسلسل کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر سفید رنگ کا ایک گولہ بلند ہوا اور اس نے پورے آسمان کو روشن کر دیا، پھر کچھ دیر کے بعد نیچے اتر گیا۔ یہ عمل مسلسل کئی راتوں تک جاری رہا۔ مکنہ مسلسل تجربات کر رہا تھا۔ پھر ایک رات لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر 2 چاند چمک رہے تھے۔ ایک چاند کافی دور تھا جبکہ دوسرا نکشیب کے علاقے کے عین اوپر چمک رہا تھا۔ اسے نکشیب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا، یعنی وہ چاند تھا جسے مکنہ نے اپنے تجربات یا جادو سے اپنے خدا کے جھوٹے دعوے کو قائم کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اس چاند کی روشنی 3 میل دور تک آسمان کو روشن کر دیتی اور طلوع آفتاب کے قریب اچانک خود بخود نکشیب کے ایک کنویں میں اتر جاتا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یہ مناظر دیکھے۔ انہیں ان کا چاند مل گیا۔ وہ لوگ بے ساختہ ڈھول بجاتے، چیختے چلاتے ابن مکنہ کے پاس دوڑے چلے آئے اور اس کے سامنے جھک گئے اور بالآخر وہ اپنے علاقے کا خدا بن گیا۔ معاذ اللہ۔ اس کے بعد اس کی طاقت مزید بڑھ گئی۔ دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ راہ چلتے قافلے رک رک کر اس کے بنائے ہوئے چاند کو دیکھتے اور اس کے دل میں ابن مکنہ سے ملنے کا تجسس پیدا ہوتا۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس نے ان لوگوں کی مدد سے ایک عظیم لشکر قائم کیا۔ اب اس کے پاس کوئی عظیم سلطنت تو تھی نہیں اور اس کے لشکر کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور انہیں دیگر سامان فراہم کرنے کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی۔ اس کے علاقے کے لوگ اسے نذرانہ تو دیتے لیکن اس سے اس کا کام پورا نہ ہوتا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ رات کو آتے جاتے قافلوں کو لوٹیں۔ ان قافلوں میں جو مرد اور بچے ہوں گے انہیں قتل کر دیں اور ان کا سامان لوٹ لیں، اور عورتوں کو میرے پاس لے آنا، میں ان کو تم لوگوں میں تقسیم کر دیا کروں گا تاکہ ان سے حاصل ہونے والی اولاد تمہاری طاقت میں اضافے کا سبب بنے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ لوگ یہ جان نہ پائیں کہ یہ سب کس علاقے میں ہو رہا ہے۔ بس جب کہیں گناہ اور ثواب کا فرق ختم ہو جائے تو بدلاؤ آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ان لوگوں میں محرم نامحرم کا فرق مٹ گیا۔ مکنہ کے لشکر نے فساد برپا کر دیا، حتیٰ کہ خواتین اپنے گھر کی 4 دیواری تک محفوظ نہ رہیں۔ خلیفہ تک مکنہ کی حرکات و سکنات کے قصے پہنچتے رہے لیکن وہ بالکل فکر مند نہ رہا۔ اس کے نزدیک اس کی حکومت کو مکنہ سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اسی میں کافی عرصہ بیت گیا۔ اب مکنہ نے اپنے قلعے کے نزدیک ایک مزید 2 قلعے تعمیر کروائے۔ ایک کا نام وثیق اور دوسرے کا نام سیام رکھا۔ اس تک کسی معمولی فوج کی دسترس ناممکن تھی۔ اس قلعے کی تعمیر میں خاص کیمیائی نسخے اپنائے گئے تھے۔ اس کی دیواریں ایسی دھاتوں سے تعمیر کی گئی تھیں جس پر کسی بھی قسم کا حملہ کوئی اثر نہ کرتا۔ اس کی تعمیر کے بعد اس قلعے کے 2 حصوں میں بانٹ کر اسے تیار کر دیا گیا۔ اس کے ایک حصے میں جنت جبکہ دوسرے حصے میں دوزخ قائم کی گئی۔ جنت والے حصے میں باغات، نہریں اور حوریں رہتی تھیں جبکہ دوزخ
دوزخ والے حصے میں ایک بڑا سا کنواں بنایا گیا، اس میں بہت بڑی آگ دہکا دی گئی جہاں پر وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو سخت اذیت دیا کرتا تھا۔ اس دوران اس کا لوٹ مار کا بازار سرد پڑ گیا۔ اب یہاں سے رات کو کوئی قافلہ نہ گزرتا، لوگ چوکنے ہو گئے تھے، اب اس کے لشکر کے ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کی خبر اپنے آقا کو دی، جسے سن کر مکنہ فکر مند ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ کافی دن سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سرحد کے نزدیک مساجد قائم کی جائیں اور رات کو قیام کرنے کے لیے سرائے بنائے جائیں تاکہ مسافر ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ان احکامات کو سن کر اس کے سپاہی دنگ رہ گئے اور کہنے لگے، آقا، ہمارے مذہب مساجد کا کیا کام؟ آپ نے تو ہمیں نماز سے فارغ کر دیا تھا۔ مکنہ کہنے لگا، میں نے تو تمہیں چھوٹ دی تھی کیونکہ تم لوگ میرے خاص ہو، باقی لوگ تو مساجد میں آئیں گے۔ چنانچہ اب اس کے حکم کے مطابق مساجد تعمیر کروائی گئی اور ان کے قریبی سراہے جو بھی یہاں نماز کے لیے رکتے، انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ رات یہیں پر قیام کر لیں۔ رات میں سفر خطرناک ہو سکتا ہے، اب مسافر ایسا ہی کرتے تھے۔ رات گئے جب وہ سو جاتے تو مسافروں کو سرائے میں قتل کر دیا جاتا اور انہیں لوٹ لیا جاتا۔ ابن مکنہ نے اسلام اور زرتشتی مذاہب کے باہمی ملاپ سے اپنا خود ساختہ مذہب قائم کر رکھا تھا۔ زرتشتی جو اس کا مذہب تھا جو کہ 26ویں صدی میں ایران میں رائج تھا۔ ابن مکنہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اعلانیہ شرکیہ کلمات ادا کرنے لگا۔ وہ نعوذ باللہ خدا ہے، اس لیے اب اس نے دیگر سلطنتوں کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اپنے اوپر ایمان لانے کا کہنا شروع کر دیا۔ ان خطوط کا خلاصہ کچھ یوں ہے، وہ کہنے لگا، میں خدا ہوں یا خدا میری ذات میں سما چکا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں اب اس دنیا میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا۔ بس میں نے یہ بہتر سمجھا میں خود ہی اس دنیا میں آ گیا۔ میں زمین پر ایک انسان کی حیثیت سے رہتا ہوں، اس لیے میری کچھ ضروریات بھی ہیں۔ تم لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے خدا مان لو اور میری ضروریات کی تکمیل کے لیے نذرانے بھیجو۔ یاد رہے مجھ پر ایمان لانے یا میری شان میں گستاخی کی بنا پر تم سب کو اپنے انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ میرا یعنی تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ میں نے اس سے پہلے جن قوموں پر عذاب نازل کیے تھے وہ میں اب بھی کر دوں گا، لہٰذا سمجھداری اسی میں ہے کہ میری اطاعت کی جائے، نعوذ باللہ۔ اس کی سرکشی کے بعد خلیفہ وقت اس کو لگام دینے کا فیصلہ کیا اور اس کی فوج نے اس کے قلعے پر حملہ کر کے اسے ہلاک کرنے کے لیے اس کے گھر میں آگ لگا دی، لیکن اس سے پہلے کہ مکنہ کو گرفتار کر لیا جاتا، اس نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے زہر کھا کر خود کا خاتمہ کر لیا۔ اس طرح اس فتنے کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی فوجیں اس کے مرنے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک سرکش رہیں، اس کے بعد اس کا بھی مکمل خاتمہ کر لیا گیا۔ تو یہ تھا میرے عزیز دوستو ابن مکنہ کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ